अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। यहाँ से चंद कोस के फासले के ऊपर इमरान खान साहब अपनी तमाम टीम के साथ पंडाल के अंदर मौजूद हैं। एक बड़े जलसे का, तगड़े जलसे का उन्होंने एहतमाम किया हुआ है। लोग अभी भी आ रहे हैं और जो मकसद बताया गया इस जलसे का वो ये कि उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से पानामा लीक्स बेंच के डिसीजन के बाद इस्तीफ़ा तलब करना है। कम से कम नईमुल हक साहब ने यही जिक्र किया। अब मामला सिर्फ नवाज शरीफ साहब की फैमिली की ऑफशोर कंपनीज़ का नहीं है। जो इमरान खान साहब और जहांगीर खान तरीन के खिलाफ दरखास्तें ऑफशोर कंपनीज़ के ऊपर वो भी फिक्स हो गई हैं 3 मई को। तो हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा जलसे के अंदर क्या बात होगी, क्या इससे हासिल होगा, ये जाविया उठाएंगे और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 मई को ये दरखास्तें मंजूर हुई हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का वो मशहूर दावा या इल्ज़ाम जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 10 बिलियन की रिश्वत की ऑफ़र हुई थी। पहले नवाज शरीफ साहब थे, फिर शहबाज शरीफ साहब थे, फिर हमजा शहबाज शरीफ और फिर एक दोस्त नाम लेने से उन्हें गुरेज किया। उसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने कानूनी चाराजोई का उन्होंने फैसला किया है और इस कार्रवाई के नतीजे में कहते हैं कि 3 दिन की मोहलत के बाद इमरान खान साहब को सख्त मुश्किल का सामना है। लेकिन क्या वाक़तन ऐसा होगा या नहीं? साथ हम की भी बात करेंगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बड़ी है। ईरानी बॉर्डर गार्ड जो हैं हिलाक हुए हैं एक कार्रवाई के अंदर। पाकिस्तान ने इस वाक़े की मजम्मत की है लेकिन ईरान मुतमईन नहीं हुआ। साथ ही नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर एक ड्रोन हमला भी होता। तो एडिटोरियल कमेंट ज़रूर देखिएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। अली मोहम्मद खान साहब बड़ी मुश्किल से हम इनको खींच के लाए हैं जलसा गाह से, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अपने मखसूस PTI दुपट्टे के साथ रुकन कौमी असम्बली, इनका भी शुक्रिया। अहमद नूरानी साहब सीनियर सहाफ़ी और लीगल मामलात को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं पॉलिटिकल मामलात के साथ। अभी हम बहरहाल इन तीनों का शुक्रिया अदा करते हुए, वेलकम करते हुए आपको पंडाल में लिए चलते हैं जहाँ पे हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। लोगों की तादाद के बारे में हम बहस में नहीं पड़ेंगे, एक बड़ी लाहासिल किस्म की बहस हो जाती है। जी यूसुफ साहब बताइएगा कि आपको क्या पता चल रहा है कि आज जलसे के अंदर सिर्फ जोश और दिल को गरमाने वाली बातें होंगी या यहाँ से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट या लाएअमल भी आएगा, मसलन ये कि इस्तीफा दो वरना, इस किस्म का बयान? जी दरअसल बिल्कुल इस वक्त इमरान खान अपनी पूरी टीम के साथ पंडाल पर मौजूद हैं। इस वक्त परेड ग्राउंड में इस मरतबा हमने एक चीज़ देखी कि बड़ी रिवायती तरीके से इमरान खान साहब की तरफ से बात की गई कि परेड ग्राउंड में उन्होंने जलसा करना है, उसकी इजाज़तनामा उससे लिया गया और इजाज़त मिली और बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जलसे के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ मेच्योरिटी इसमें जो मैंने देखी है इस दफ़ा कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर नजर आई हैं। आज जो बात हो रही है वो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि इमरान खान साहब की तरफ से वज़ीर आज़म पर जो प्रेशर है उसको मज़ीद बिल्डअप करने के लिए इस जलसे का अहतमाम किया गया है। और इस जलसे के अंदर जो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि जो आज स्पेसिफिकली खान साहब बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे पानामा का जो फ़ैसला है उसके हवाले से आवाम को बताएंगे कि फ़ैसला है क्या, क्योंकि उनका ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसके उर्दू तर्जुमा करके भी लोगों में बांटा जा रहा है, यहाँ पर भी बांटा गया है, लोगों को बताया भी जाएगा, उसके जो क्रक्स हैं वो भी लोगों को बताए जाएंगे कि इसमें बेसिकली बात क्या हुई है। उसके बाद जो 5 जजों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना एक वर्जन है कि 5 जजेस ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क है। सो वज़ीर आज़म को अब जब तक GIT का फैसला नहीं आता उस वक्त इखलाकी तौर पर कोई जवाब नहीं कि वज़ीर आज़म अपनी सीट पर बैठे। तो इस पर मज़ीद बात अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपने जिक्र किया कि उर्दू तर्जुमे के साथ, आपने जिक्र किया उर्दू तर्जुमे के साथ वहाँ पर एक एब्रिज्ड वर्जन जो है वो बांटा जा रहा है, आपने वो देखा उसके अंदर क्या है? क्योंकि क्या डाइसेंटिंग नोट की का तर्जुमा किया हुआ है या असल जजमेंट का किया हुआ, किसका किया हुआ? देखिए जी, हमने क्योंकि उसको मज़ीद पढ़ा नहीं, टाइम बड़ा शॉर्ट था, लेकिन उसमें यही बात सामने आई है कि जो जजेस की तरफ से रिमार्क्स दिए गए थे, जो स्पेसिफिकली 2 जजेस के हवाले से जो उन्होंने बात की वज़ीर आज़म के हवाले से कि जी वो उनकी अब कोई इखलाकी जवाब दी, उसको ज़रूर सामने रखा गया है। दूसरी अंदर जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हमारे इदारों के ऊपर PTI का कहना है कि जो क्वेश्चन मार्क लगा स्पेशली नैब के हवाले से, तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो नैब चेयरमैन के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया उसके हवाले से भी बात होगी यहाँ पर कैटेगोरिकली। और ये कहा जाएगा कि इमरान खान साहब ये कहेंगे कि खाली मैं इतनी अरसे से नहीं कह रहा कि हमारे इदारे जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे, वो स्टेट के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि किसी इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात की तायद की है इस फैसले के अंदर कि नैब
اور FIA جیسے ادارے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی صحیح سر انجام نہیں دے رہے. بہت اس شکریہ. کے علاوہ جو کل یہاں پر بھارتی تاجر جی بہت شکریہ آپ کا. یہ کافی مواد آپ نے ہمیں دیا. آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے. ہم ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام آپ کو لے کے آئیں گے. ذرا اس کے اوپر واپس آتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر. تینوں مہمانوں کا دوبارہ سے شکریہ. آپ کے لیے انہونی بات اس میں ہے جو ابھی بتائی گئی ہے وہاں سے کیا ہونے والا ہے؟ کوئی ڈیمانڈ ایسی، کوئی جملہ ایسا، کوئی ویڈیوز بھی وہاں پہ چلا رہے ہیں عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے حوالے سے، کوئی نئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب اس میں نئی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ وتیرہ الیکشن 2013 سے ہم بھی اور پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے، اور لوگوں کو جو انہوں نے ایک میں تو کہوں گا کہ خواب دکھایا یا ایک سراب دکھایا، ایلوژن جسے کہتے ہیں تبدیلی کا، وہ لے کے انہوں نے ووٹ لیا، نوجوان بھی ان کے پیچھے چلے، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ تبدیلی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ لے کے آئے. آج بھی کوئی خاص کوئی چیز اگر وہ استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو انہوں نے کرنا نہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں، بلکہ جو اس فیصلے کو انہوں نے اتنا توڑ مروڑ کے ٹوسٹ کر کے پیش کیا کہ جو GIT کی فارمیشن کا فیصلہ تھا وہ 5 ججز کا مشترکہ فیصلہ ہے. اس پہ دستخط 5 ججز کے تھے، 2 ججز کے ڈائسنٹنگ نوٹ تھے. پاکستان تحریک انصاف نے جو 2 ججز کے ڈائسنٹنگ نوٹ ہے اسے میجر ڈیسیجن بنا لیا اور میجر ڈیسیجن کو مائنر ڈیسیجن بنا لیا. اور اس کے بعد اتفاق سے عمران خان صاحب ایک اور کیس کے سلسلے میں، جس کی تفصیل اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ وہ ایلیگل کنسٹرکشن کے خلاف گئے سپریم کورٹ میں، اور سب سے بڑی ایلیگل کنسٹرکشن پورے اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی اپنی ہے. 300 کنال کا گھر، نہ کوئی نقشہ پاس، نہ کوئی فیس جمع، نہ CDA سے اجازت، نہ کسی یونین کونسل سے اجازت. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، آپ کا بہت بڑا چینل ہے، چیک کروا لیں. کیڈ منسٹری میرے پاس، CDA میرے پاس ہے، کسی جگہ سے کوئی نقشہ پاس نہیں ہوا. زون 3 ہے CDA کا، وہاں پہ زوننگ ریگولیشن کے تحت آپ گھر بنا نہیں سکتے. تمام بہترین 300 کنال کا گھر بنایا ہوا ہے. اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہوئی ہے پہلے سے آپ کے پاس ہی نہیں تو پہلے سے ہمیں پتہ ہے، ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے. لیکن ہم نے کب کہا کہ وہاں پہ کوئی صرف ہم نے کہا ہے، اس لیے نہیں کہ ورنہ یہ سیاست کی نظر کر دیتے اس کو. میں کوئی نمبرز دیکھ رہا تھا ملا کے، اگر وہ دھرنا 1 دھرنا 2 اگر آپ اس کی طرف جائیں تو کہ تقریباً آپ نے ملا کے سارے اسلام آباد کے اندر کوئی 150 جلسے آپ کر چکے. یو مے ناٹ نو دس، لیکن 126 دن ملا کے، ہر دن ایک جلسہ تھا، ہر دن خیر 3 جلسے ہوتے تھے، 150 جلسے کر چکے ہیں. میں جاننا ہی چاہوں گا کہ اپنے ووٹرز اور اپنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے وہ تمام باتیں دہرانا جو آپ ہمیشہ ان کے ساتھ کرتے ہیں، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں انہی کے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ طلعت صاحب. سب سے پہلے آپ کا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا. مجھے توقع تھی لیکن اتنی نہیں تھی. میں خود ڈرائیو کرتے ہوئے مردان سے آج صبح، یہ ایڈورٹائزمنٹ کا ٹھپا لگ جائے گا، اس کو میں بتا رہا ہوں، یہ آپ کو چارج کرنا پڑے گا. ڈونٹ ڈو دس. اور یقین کیجئے طلعت صاحب، ہر طرف لوگ ہی لوگ، آپ بہت پھرتے ہیں، آپ یو ٹریول الاٹ. مردان شقی انٹرچینج سے اسلام آباد انٹرچینج تک، اور ابھی میں تھوڑا روٹ چینج کر کے آیا ہوں، ساری گاڑی ہی گاڑی تھی. میں پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن آپ نے ویسے ابھی ٹریول، میں آپ کو ایک وہ موٹر وے تو آپ نے یقیناً کہا مردان سے تو آ رہے ہیں، یہ لاہور اور اسلام آباد کی موٹر وے تو بالکل صحیح ٹریفک چل رہی ہے، اس کے بھی ویژولز ہمارے پاس. ادھر سے بندے نہیں آتے، ادھر سے کیوں آتے ہیں؟ لاہور سے بھی آج پنجاب میں تو آپ نے بڑی کیمپین کیا نا، یو شوڈ ریلی بی ایبل ٹو ہیو دیٹ کیچمنٹ ایریا. اترتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کافی بندے آئے تھے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کتنے ہیں، لیکن میں آپ کو جس طرف سے آیا ہوں اس کا بتا رہا ہوں. KPK سے بندے آئے، بمپر ٹو بمپر. کرنا کیا چاہتے ہیں آج آپ اس کے؟ دیکھیں طلعت بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں سٹارٹ اس سے کروں گا، شاید چودھری نثار علی خان صاحب جو ان کے ون آف دا موسٹ سینئر ممبرز ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ بھی مکمل فیصلہ نہیں آیا. جہاں تک میں تھوڑا بہت لاء کو سمجھتا ہوں اور جتنا اس کے بارے میں پڑھا ہے، خود فیصلہ بھی کافی حد تک میں نے پڑھا ہے اور جتنا اس کے بارے میں دیکھا ہے، فیصلہ طلعت صاحب ابھی آیا نہیں ہے. اٹس سارٹ آف پینڈنگ، اٹس پینڈنگ، ہینگنگ ان دا بیلنس. اس وقت فیصلہ یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. ٹھیک، 5 ججوں میں سے صرف 2 ججز کے فیصلے جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں، باقی 3 کے رہتے ہیں جو ابھی JIT کے بعد اپنی جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں. کن کے فیصلے موجود ہیں؟ 2 ججز کے، ان کی رائے موجود، جو ڈیسنٹنگ ہیں. وہ اوپینین ہے، that's not a verdict. میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات پوری کروں. وہ اپنی رائے دے چکے ہیں. اب اس حد تک ان کا پوائنٹ صحیح ہے کہ اب جب JIT کی جو بھی فائنڈنگز آئیں گی اس کے اوپر جب اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے. فیصلہ تو ہے ہی نہیں.
ابھی تو فیصلہ آنا ہے، فیصلہ آ گیا، لیکن فیصلہ آ گیا نا GIT، لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ 2 ججز نے اپنا مائنڈ آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ میاں صاحب کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ نمبر 1، آپ صادق اور امین نہیں ہیں. مت بھولیے کہ وہ 2 ججز جو آئندہ آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، امیٹیریل فیکٹ ہے یہ، امیٹیریل فیکٹ ہے کہ چیف جسٹس ہیں، یہ بنے گئے. دوسری بات کہ آپ نے اثاثے چھپائے ہیں. آپ نے تیسری بات، یہ مائنورٹی ججمنٹ کی رائے کی پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے ججمنٹ کیا ہے، آپ نے ڈسکرپنسی کی ہے ججمنٹ کے بیانات میں. ایک منٹ، آپ کے بیانات میں ججمنٹ یہ ہے کہ تمام الزامات جو ہیں ڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے. دیٹس دی ججمنٹ. اور آخری بات، جس چیز پہ ان کا پورا کیس ڈیولپ تھا، جس پہ بیس تھا، وہ تھا قطری خط. قطری خط کو 5 میں سے 1 جج نے بھی نہیں مانا، 5 میں سے 1 نے بھی نہیں مانا. ٹھیک، تو اگر وہ منی تو اب آپ ٹرین جلسے کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جلسے کے ذریعے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے، آپ کے پروگرام میں شاید فیصلے کے بعد پہلی دفعہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ نے پہلے دن مٹھائی کھائی، اگلے دن آپ کالی پٹی پہن کے کیوں کھڑے؟ مجھ سے پوچھا جاتا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں، مٹھائی اس لیے کھائی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک بڑے آدمی کو کسی عدالت نے یہ کہا کہ تم صادق اور امین نہیں ہو، اس کا احتساب سٹارٹ ہو گیا ہے. عدالت نے نہیں کہا یار، کیوں اتنے بڑے چینل پہ سر میری بات سنیں نا، آپ اپنی رائے دے دیجئے گا. کالی پٹی اس لیے باندھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، طلعت صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کالی پٹی اس لیے باندھی، اور اس دن کالی پٹی صرف ہم نے نہیں باندھی تھی، پیپلز پارٹی اور باقی اپوزیشن نے بھی، کہ میاں صاحب تب تک سٹیپ ڈاؤن کریں جب تک JIT کا رزلٹ نہیں نکلتا. کیونکہ یہ سیاسی ڈیمانڈ ہے نا، ہمیں یہ احتمال ہے، ایک منٹ، ہمیں یہ احتمال ہے کہ کہیں میاں صاحب، اور یقیناً میاں صاحب ان کو JIT میں کہ کون ہے، FIA ہے، FIA کو چودھری سار صاحب ہیڈ کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، اس میں نیب ہے، اس میں SCCP ہے. ایک منٹ، اور آخری بات، آپ کو پتہ ہے، سن لینا، وہی ڈیمانڈ ہے جو میاں صاحب گیلانی صاحب سے کرتے تھے. اب آپ اپنی بات کریں. JIT کی کمپوزیشن آپ کو پتہ ہے کس نے بنوائی؟ سپریم کورٹ کی بینچ نے بنائی ہے. اس لیے ہم نے ویلکم کیا. نہیں، آپ تو ابھی اس پہ معترض ہو رہے ہیں. ہم نے ویلکم کیا، لیکن میاں صاحب کا استعفیٰ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ایک منٹ جی، جو نثار علی خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے سینئر ترین منسٹر ہیں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ پینڈنگ ہے. جو نثار صاحب نے کہا کہ فیصلے میں تضاد نہیں ہے، انہوں نے کہا متفقہ فیصلہ، اور 5 ججز نے یہ کہا کہ JIT بننی چاہیے. ہاں، اگر کسی جج نے کوئی ڈیسنٹنگ نوٹ دیا ہے، وہ فیصلہ نہیں ہے. میں آپ کو عرض کر رہا تھا، وہ بات نامکمل رہے گی، صرف 30 سیکنڈ لوں گا کہ عمران خان صاحب ناجائز تعمیرات کے حوالے سے سپریم کورٹ پیش ہوئے چیف جسٹس صاحب کے سامنے. تو چیف جسٹس صاحب نے ان سے کہا کہ خان صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں ڈیسنٹنگ نوٹ پہ، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا یار، کو خوف خدا کریں. ذرا نورانی صاحب اس کو پہلے ذرا یہ عمران خان صاحب اور جہانگیر خان ترین کی جو آف شور کا ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ حنیف عباسی صاحب کی جو درخواست ہے وہ 3 مئی کو اب اس کے اوپر سماعت ہوگی، وہ ذرا جی. یہ حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن ہے، عمران خان صاحب کے خلاف ایک علیحدہ پٹیشن ہے، اور جہانگیر ترین کے خلاف ایک علیحدہ پٹیشن ہے. عمران خان صاحب کا صرف آف شور کمپنی کا معاملہ ہے اور اس کو ڈکلیئر نہ کرنے کا معاملہ ہے، جبکہ جہانگیر ترین صاحب کا آف شور کمپنی کا معاملہ بھی ہے، اور بھی کافی سارے معاملات ان کے ٹیکس. اس کی اہمیت کیا ہے کہ 3 مئی کو اس کی؟ اب بنیادی طور پہ جو آف شور کمپنی کے معاملات ہیں نا طلعت صاحب، اس پہ میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ یہ سارے کیسز ایک جیسے ہیں، کہ لوگوں نے آف شور کمپنیاں بنائیں وہاں پہ، اور یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کی، چھپائیں، اور اس وقت تک چھپاتے رہے جس دن تک وہ سکینڈل اخبارات میں چھپ نہیں گئے. یہ ایک ایسا فیکٹ ہے، اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، چاہے میاں نواز شریف صاحب کی فیملی ہو، چاہے جہانگیر خان ترین ہو، چاہے عمران خان ہو، کوئی بھی ہو. ان سب پہ الزام یہ لگتا ہے کہ جی کرپشن کی رقم سے بنائے گئے، یا پیسے غلط طریقے سے کمائے گئے اور بنائے گئے، لیکن کسی پہ بھی الزام ثابت نہیں ہوتا. تو بنیادی چیز ایک ہی ہے کہ آپ نے آف شور کمپنی بنائی باہر اور پاکستان کے اندر ڈکلیئر نہیں کی، یہی تینوں الزام ہیں. بلکہ اگر آپ جو فیصلہ آیا ہے اور جس JIT کے بھی آپ بات کر رہے تھے، اس JIT نے جن سوالات کا جائزہ لینا ہے، کچھ 13 سوالات ہیں. میری ریڈنگ اس پہ یہ ہے کہ جو میکسیمم سوالات ہیں وہ کچھ ایسے ہیں، بن اس طرح کے گئے ہیں، منی ٹریل اس طریقے سے بتائی گئی ہے کہ زیادہ تر وہ پاسٹ کے بارے میں ہیں. میاں محمد شریف جو فوت ہو گئے، ان کے والد صاحب، ان کے بارے میں ہیں، اور شاید یہ ایک ایکسکیوز لے لیا جائے کہ وہی جواب دے سکتے ہیں. جو بیسک سوال ہے، جو ریئل میننگز میں انویسٹیگیٹ ہونا ہے، وہ تو آف شور کمپنی کے حوالے سے ہی ہے. اور یہ والا جو بینچ اب بنا ہے جس نے 3 مئی کو کیس سننا ہے، اس نے عمران خان صاحب کی اس پلی کا جواب دینا ہے، ایک پرنسپل ڈیسائیڈ ہونا ہے. حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، چھپایا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آف شور کمپنی کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کوئی ایسا اس کی کوئی کیپٹل اس طرح کا نہیں ہوتا، یا اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ اس کو ڈکلیئر کریں. یہ ایک نان ایگزسٹنٹ اینٹی ہوتی ہے. اور یہ بینچ جو ہے چیف جسٹس صاحب خود ہیڈ کر رہے ہیں، یہ خود ہیڈ کر رہے ہیں. 2 اور ججز ہیں، اور اگر اس کے اوپر جو بھی فیصلہ آئے گا، اس پہ جو بھی پرنسپل وضع ہوگا، اس کا اثر صاف ظاہر ہے JIT کی انویسٹیگیشن پہ پڑے گا، کیونکہ وہ بھی وہی والا نقطہ جو ہے اس کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. اچھا، میں صاحب اس چیز کو شاید اپریشیٹ ضرور کریں گے کہ ایک فرق ہے میاں صاحب اور خان صاحب کی آف شور کمپنیز میں، میاں صاحب کی فیملیز کی، کہ وہ
آف شور کمپنیز جو میاں صاحب کے شریف برادران کے ان کی فیملی کے نام پہ جو پراپرٹیز وہاں پہ تھی، جس دن تک پاناما لیک نہیں آئی تھی ان ہاؤسز کا کسی کو نہیں پتا تھا. عمران خان صاحب کے نام پہ جو فلیٹ ہے 1980 سے ڈکلیئر ہے، اس کو کبھی نہیں چھپایا. اور 2012 میں پتا تھا عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی بعد میں نکلی، نیازی جس دن عمران خان صاحب نے فلیٹس کا پتا تھا علی صاحب، سورسز کا معاملہ. اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے میاں صاحب اور خان صاحب میں کہ میاں صاحب پاکستان ان کے لیڈر ہیں، خان صاحب آپ کے لیڈر ہیں، 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، 3 بار کے وزیر اعظم ہیں. عمران خان ابھی تک ایک دن بھی پاکستان کے خزانے کے اوپر نہیں بیٹھے. That is no protection. یہ protection نہیں لیکن ہے. سوال یہ ہے میں ٹریفک پاکستان میں وائلیٹ کروں صاحب آپ مس کر رہے ہیں نا. آپ ایک عام شہری ہیں، آپ کو اجازت ہے، اگر وزیر کرے مسئلہ یہ ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب آف شور کمپنی بنانا بذات ہی بعین ہی اللیگل نہیں ہے، لیکن اگر وہ ال گاٹن ویلتھ کو چھپانے کے لیے ہوگی تو پتا ہوگا صرف نا. ایک پوائنٹ ال گاٹن ویلتھ کو چھپانے کے لیے پھر اللیگل. ایک پوائنٹ کلیئر ہونا جو چاہیے آف شور کمپنی بنائے گا وہ چور ہے، وہ ٹیکس چور ہے، وہ پیسہ چھپانے کے لیے بناتا ہے. جب اپنی کمپنی سامنے آ گئی تو انہوں نے کہا نہیں میں تو صرف وہ ٹیکس مینجمنٹ کے لیے بنائی. ایک پوائنٹ دیکھیں، یہ جو میری معلومات ہیں، معلومات کیا صادر ہم بات کرتے رہے ہیں، جب بھی آف شور کمپنیز کی بات ہوتی تھی یہ الزام لگتا تھا شریف کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے تھے. عمران خان صاحب کے بارے میں جس دن سٹوری ہو رہی تھی 2012 میں کہتے ہیں پریس کانفرنس میں بتایا تھا، میں نے ساری پریس کانفرنس سارا ریکارڈ نکال کے دیکھا، وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اور اس رات جس دن سٹوری ہو رہی تھی اس دن کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا تھا، اور عمران خان صاحب سے پوچھ کے ڈینائی کیا تھا. نعیم الحق صاحب نے ڈینائی کرتے رہے آف شور کمپنیاں، نہ کبھی شریف نے مانی ہے نہ کبھی عمران خان صاحب نے مانی ہے. یہ بات کرنے والے تھے. ذرا واپس اس کے اوپر ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان جلسوں سے پی ٹی آئی کیا واقعتاً جو جی آئی ٹی کی پروسیڈنگز ہیں اس کو مزید شفاف کر پائے گی؟ کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے عوام کا دباؤ نہ رکھا تو یہ ادارے جو ہیں، کیونکہ آپ کی تاریخ حکومت میں طویل عرصے میں رہنے کے بعد کوئی اتنی تابناک نہیں ہے ان معاملات کے اندر، تو جب تک عوامی دباؤ نہیں رکھا تو آپ بیچ میں کوئی ڈنڈی مار جائیں گے. میں آپ کو بہت مختصر پرانے کھلاڑی ہیں، ایک لائنر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے پچھلے یہ جو میں نے کہا 2013 سے اب تک ہو رہا ہے 35-55 کا الزام لگایا، بعد میں انہوں نے کہا یہ تو سراسر ایک سیاسی الزام تھا. آف شور کمپنی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اپنی نکل آئی تو اسے ٹیکس مینجمنٹ، ہماری نکلے تو ٹیکس چور. اپنی مینجمنٹ ہے، ہماری چوری ہے، کمپنی وہی ہے آف شور. اچھا اسمبلیوں سے مایوس ہوتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں، کچھ دنوں بعد سپریم کورٹ سے مایوس ہوتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں. کمیشن کا جب سپریم کورٹ نے کہا تو انہوں نے کہا میں اسلام آباد بند کروں جب تک کمیشن نہیں بنے گا. جب سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا انہوں نے کہا میں بائیکاٹ کروں گا. یہ ساری چیزیں ابھی کی ہیں نا، یہ کوئی بہت مطلب پرانی بات تو نہیں ہے. ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، جب ثبوت دیں کہ یہ دونوں تو حکومت کا کام ہے. یہ جو ہے نا یہ جلسے میں آپ کو مختصر عرض کر دیتا ہوں. طلعت صاحب ان جلسوں کا مقصد سوائے جی آئی ٹی پہ اثر انداز ہونا، پریشرائز ہونا، اسے پریشرائز کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. ابھی انہوں نے ایک الزام لگایا، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. نہیں وہ کر لیں جو مرضی کر لیں، اللہ کے فضل سے اس سے پہلے ہی ہم سرخرو ہوئے ہیں، بعد میں بھی ہوں گے. جو انہوں نے ابھی الزام لگایا کہ مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی گئی اور اداروں کو کتنی آفر نہیں کی ہوگی، تو یہ صرف اداروں کو پریشرائز کرنا تھا نا. نام بتائیں، سامنے آئیں، یہ کوئی مذاق ہے؟ اتنا بڑا لیڈر کہہ رہا ہے مجھے 10 ارب کی آفر کی گئی ہے اور اس کے بعد نام نہیں بتاؤں گا، اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. یعنی کیا بات ہے؟ وہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں آپ نام بتائیں، سامنے آئیں، کھل کے بات کریں. اگر کسی بندے نے آفر کی ہے جب چیف جسٹس پاکستان نے ایک اچھے طویل مکالمے کے بعد، جس کے اندر ذاتی حوالے بھی تھے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک بنیادی بات کی کہ آپ عدلیہ کے اوپر اعتماد کو رہنے دیں، لوگ عدلیہ کے پاس اس وجہ سے آتے ہیں، اور ڈائسنٹنگ نوٹس کے اوپر اتنا ہیو اینڈ کرائی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو بڑا کلیئر میسج تھا. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایسے ہی بات کر سکتا نا، دھمکی تو نہیں دے سکتا. لیکن اس کے باوجود یہ سلیکشن جو ہے کہ 2 ججز کی ججمنٹ جو ہے، میں اس دن عمران خان صاحب کو انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ 5 ججمنٹس ہیں، جن میں سے 2 ججمنٹ یہ جج یہ کہہ رہے ہیں یہ 5 ججمنٹ نہیں، ایک ورڈکٹ ہے، 2 ڈائسنٹنگ نوٹ ہے جن کا کوئی لیگل افیکٹ نہیں ہے. دیٹ از دا لیگل جارگن. تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ جوڈیشری کو ایک طرح سے چڑھانے والی بات لگتی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ججز تو ٹھیک ہے، 3 جو ہیں وہ بس آپ کو پتا ہے کون سا پاپولر ججمنٹ ہے. اس دن انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ کون سی پاپولر اوپینین ہے. اب میں عرض کروں، آپ کا سوال کافی طویل ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خان صاحب ادھر سے مایوس ہو کے ادھر اور ادھر سے مایوس ہو کے ادھر جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ کس سے مایوس ہو کے رات کے اندھیرے میں اور پھر 24 گھنٹے بعد آپ نے بریک کی جن دال سے ملے، پتہ نہیں آپ کس سے مایوس ہوئے تھے. کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 2 دن پہلے
لیکن جلسہ جنڈال کے بارے میں تو نہیں ہے نا, انہی دہشت گردوں کے نمائندے نے جلسہ جنڈال کے بارے میں چکر دینا ہے, چکر دینا ہے, بس دے ہی جاؤ, قوم کو بھی دے جاؤ. آپ کی ٹویٹ بھی اس کو میں ویسے پڑھ چکا ہوں, آپ کو بھی دے جاؤ. میرا تو ایک سٹینڈ اس کے اوپر کنسسٹنٹ ہے, لیکن یہ جلسہ جنڈال کے بارے میں نہیں ہے, یہ جلسہ ہے میں یہ سمجھتا دونوں میں جے کامن ہے, لیکن جی آئی ٹی کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب بڑا آپ نے مایوس کیا ہے قوم آپ سے. واپس آئے نا اس کے اوپر, آپ کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم مطلب یہ انفلوئنس کیا میں ڈاکٹر صاحب ایلیج کر رہے ہیں نا, میں کلیئرلی آپ کو کہہ رہا ہوں لیٹ می ایڈمٹ, کیونکہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنریبل ججز کے سامنے جب ایف آئی اے کی وکیل پیش ہوئے, ان کا سر نیچے تھا, ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اگر کمیشن نہ بنتا اور نہیں بنا حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں, تو آپ کو تو کچھ تو کرنا تھا. انہی پروسیڈنگز میں جج صاحبان نے یہ بھی کہا, جج صاحبان نے یہ بھی کہا کہ اسی سپریم کورٹ میں صرف 2 جملے, آپ کو جواب مل جائے گا, آپ کو جواب مل جائے گا. انہی جج صاحبان نے خود کہا کہ نیب تو فوت ہو چکی ہے, اور ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے سامنے پیش ہو کے معذوری کا اظہار کیا کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ جی آئی ٹی کس نے بنائی ہے؟ اب میں عرض کرتا ہوں, نہیں جی آئی ٹی اس کا جواب دینا مجھے, میری بات سن لینا. جی آئی ٹی کس نے سر بنائی؟ مجھے پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کس نے بنائی ہے. کس نے بنائی؟ سپریم کورٹ نے بنائی ہے, اور اسی سپریم کورٹ میں جا کے نیب اور ایف آئی اے والے سر آپ کو ماننا چاہیے نا اس کو, لان تان سن کے آ جاتے تھے. جے آئی ٹی کو مانا, لیکن ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارا پوائنٹ طلعت صاحب یہ ہے, اب خود اس بات کو مانتے ہیں, ابھی آپ نے عذرائے تفنن اس کا اظہار بھی کیا کہ پرانے کھلاڑی ہیں. یہ اصغر خان کیس اٹھا کے دیکھیں نا, اس سے ہی سٹارٹ کر لینا. نہیں آپ بھی نہیں ہے, 20 سال آپ کو بھی ویسے ہونے والے ہیں. دیکھیں یہ الیج کر رہے ہیں, میں ایڈمٹ کر رہا ہوں, سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان پہ مکمل کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں اعتماد ہے, سپریم جلسوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جے آئی ٹی میں وہ ادارے جو میاں صاحب کے نیچے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں, بالکل ہم کلیئر میسج سارے ادارے میاں صاحب کے نیچے, پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں 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 کیوں؟ نہیں, ان کے بندوں کے نیچے ڈائریکٹلی جو کام کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں. دیکھیں چودھری نثار علی خان صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, آرمی چیف کے نیچے ہے نا, تو آرمی چیف کس کے نیچے؟ چلیں سول ملٹری بیلنس پہ پھر کسی دن پروگرام کر لیں گے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ایف آئی اے. آپ کو قابل قبول نہیں ہے ایف آئی اے ڈکٹیشن چودھری نثار سے لیتی ہے. تو آپ جے آئی ٹی جو سپریم کورٹ نے بنائی ہے اس سے مطمئن نہیں ہے نا؟ ہم میاں صاحب سے مطمئن نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں میاں صاحب سٹیپ ڈاؤن کریں اور اسی پہ عمل کریں. جو دوائی انہوں نے گیلانی صاحب کو دی تھی وہ دوائی آج خود کھا لیں. دیکھیں گے سوائے الفاظ کے گورکھ دندا کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اسد عمر صاحب بول رہے ہیں اسی فیصلے کو ایک منٹ ٹویسٹ طلعت کر صاحب, کے آپ دن ڈاکٹر کو صاحب رات, سے رات کو دن پوچھیں, کر یہ کے سچے دکھائیں آدمی گے. ہیں, یہ ہمیں جواب سچا ہی دیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں میاں صاحب نے گیلانی صاحب سے کیا کہا تھا جب ان پہ انویسٹیگیشن, چلے ذرا نورانی صاحب ٹورڈز دی اینڈ میں آپ کیا ان سے استعفیٰ ڈیمانڈ نہیں کیا تھا میاں صاحب نے کہ گیلانی صاحب استعفیٰ دے دیں, جب انویسٹیگیشن ہو جائے گی واپس آ جانا. He was convicted. اس کے بعد کنوکٹ ہوئے تھے. نہ اس کے بعد کنوکٹ ہو گئے تھے. ایک آخری اس کے بعد ہم نے کہا آپ اس کو دلچسپ پائیں گے, سوال کو دلچسپ پائیں گے, آپ استعفیٰ دیں. اس کا جواب اہم ہے. نورانی صاحب اللہ بھی کہتا ہے دوسروں کو جو اچھی بات کرتے ہیں اس پہ عمل کرو. پوچھنے دے, مختصر صاحب سوال ہے, مختصر جواب چاہوں گا کہ جی آئی ٹی کو 7 دن میں بننا تھا, جی آج 7واں دن ہے. جی 7واں دن تو بنی ہے نہیں بنی نہیں. 7 دن کے اندر نام انہوں نے کہا تھا دے دیے جائیں سپریم کورٹ کو, تو سپریم کورٹ کچھ ٹائم لے سکتی ہے. جس طرح ان کی ریزرویشنز ہیں, صاحب ظاہر جنرل ریزرویشنز ہوں گی یقیناً, تو سپریم کورٹ نے یہ واقعی ڈکلیئر کیا تھا نیب کے بارے میں, ایس سی سی پی کے بارے میں, اسٹیٹ بینک کے بارے میں, کہ یہ ادارے ڈسفنکشنل ہیں, یہ صحیح طرح سے کام اس معاملے پہ نہ کر رہے ہیں, نہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب نام تو صاحب ظاہر انہوں نے ہی دینے تھے. اب نیا تو اب نظام سپریم کورٹ پورے ادارے تو نہیں لے کے, کب تک بن تو اب میرے خیال میں نیکسٹ ویک مکمل ہو جائے گا یہ پروسیس. میرے خیال میں ججز کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ جو ریزرویشنز ہیں وہ دور ہوں, اچھے لوگ سامنے آئیں, وہ کام کریں. ججمنٹ سے ڈیویٹ تو نہیں کر سکتے نا, مطلب اگر ان کو تو ایف آئی اے پہ اعتراض ہے, اسٹیٹ بینک کے اوپر اعتراض ہے, ایس سی سی پی کے اوپر اعتراض ہے, ان کو ہر کسی پر اعتراض ہے, نیب پر اعتراض ہے. اچھے لوگ ہر ادارے میں ہیں. میرے خیال میں ججز جو جن لوگوں کے بھی نام فائنلائز کریں گے, ایک اچھی جی آئی ٹی بنے گی, اور پھر اس جی آئی ٹی نے کام بھی ایک امپلیمنٹیشن بینچ کے ساتھ کرنا ہے. آپ نے فیصلے کی بات کی نا, فیصلے کی ہماری پٹیشن جو ہے وہ ہے 2016 پٹیشن نمبر کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 29 آف 2016 عمران احمد خان نیازی ورسز میاں محمد نواز شریف. یہی ہے اس میں ون آف دا میجر ڈیمانڈ یہ ہے کہ میاں صاحب کو ڈکلیئر کیا جائے کہ صادق اور امین نہیں ہے. مجھے اب اس کا جواب کیٹیگوریکل چاہیے ڈاکٹر صاحب سے. آپ کہتے ہیں آپ کے حق میں نا, آپ نے مٹھائی کھائی ہے, حجمولہ ضرور کھاتے رہیے اس, کیونکہ بہت بڑا آپ کو بدہضمی ہوئی ہے اور بدہضمی ہونے والی ہے. دیکھیں یار ہم نے دوسرے دن پاگلوں کو میرے بھائی مجھے کیٹیگوریکل جواب دیجیے. دیکھیں ہم نے ڈیمانڈ یہ کی تھی کہ میاں صاحب کو ڈکلیئر کیا جائے کہ صادق اور امین نہیں ہے. 2 جج کہتے ہیں صادق اور امین نہیں ہے, 2 جج کہتے ہیں کہ اساسی چھپائے, 2 جج کہتے ہیں کہ غلط بیان. لاء پڑھا بھی ہوا ہے, قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں یار. انہوں نے ساری اپنی جتنی لاء کی تعلیم حاصل کی, علی آپ کو پتہ ہے this is misleading. طلعت صاحب مجھے پورے فیصلے میں یہ بتا دیں کسی جج نے یہ کہا کہ صادق اور امین ہیں. علی this is misleading. No, آپ ڈیسنٹنگ نوٹ کو فیصلے کے ساتھ گڑبڑ نہیں کر سکتے. has one single judge
every single judge Verdict stated एक एक verdict है, दो है, dissenting of course. opinions हैं जिनका कोई legal effect नहीं है. Well, That is the sir, bottom you're line. not answering my question. My question मैंने is, जवाब दे दिया किसी एक जज ने ये कहा है कि मियां साहब सादिक और अमीन हैं, इन्वेस्टिगेशन सबने ये कहा है। इन्वेस्टिगेशन अगर होनी ना है, कहा होता- मतलब फैसला भी नहीं अगर आया, ना तो कहा आपने होता, मिठाई कब्ल उस वक्त खाई है। आपने साबित हो गया। 15 हजमुला प्रेयर्स खाएं। मांगी, 15 प्रेयर्स हजमुला मांगी, खाएं और पानी बहुत सारा आपकी पिए, एक सख्त फैसले प्रेयर और आने उन्होंने वाले नहीं मानी। इंशाअल्लाह। अब आपने 15 प्रेयर जलसे के मांगी। मोड में जलसे के मूड में आ गया. नहीं वो जाहिर है जलसे से उठ के आए हैं तो वो तो 30,000 फुट वैसे की जल्दी बुलंदी पे कितने है ना। बंदे होंगे? गुजारिश है जी आप जरा जलते जलते हमें बताइए, जी। कितने बंदे होंगे आपके ख्याल में यहाँ पे? मैं जलसा मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं कोई ऐसा Assessments नहीं है गलत आपके बात पास? नहीं करूंगा। मैंने बिल्कुल ना टीवी पे देखा ना मैंने फिजिकली अभी देखा, बाद में मुझे बताएंगे, लेकिन बड़ा बहरहाल बताया। मुझे ये टीवी पे चीज़ें चलती नजर रही कि कुछ चीज़ें जगह पे कुछ एनक्लोजर इनके खाली, वैसे खवातीन के चल रहा था तो चल रहा था, मैंने बहरहाल नहीं देखा। लेकिन मैं सिर्फ इनको आखिरी एक बात बताऊँ, जो कि वकील हैं, जितनी इनकी प्रेयर्स थी, प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करें, फलां के खिलाफ ये करें, उधर ये करें, हुदैबिया, एक भी नहीं मानी गई, एक भी। नतीजतन GIT बना दी अच्छा, थी। चलते पता नहीं आपकी वैसे खुश कौन बात सी के ऊपर मानी गई है ये बात? जी, आपकी कौन सी बात मानी गई? हमारी ये बात मानी गई, की टोकरी में चला गया। हमारी ये बात Due मानी process गई, ही आपने कहा था। हमारी ये बात मानी गई कि ये हमारी तमाम सबूत हैं, ये शवाहिद हैं, इनकी आप तफ्तीश अगर कर इतने लें, अच्छा इनको काम देख लें, किया होता तो ये और रफड़ा वो रफड़ा उन्होंने कहा हम देख लेते हैं, तो वो मतलब I have to उसके leave it लिए there. हाजिर हैं। I have to leave it there. वैसे मुझे एक चीज बताओ, आपको जलसे में जाना है अभी इमरान खान से रद्दी की टोकरी में क्या है? आपके तमाम सबूत, कतरी खत, ये मैंने आपके तमाम उल्टा सबूत, कर दिया कतरी आपने, खत। I have to leave it there, नाज़रीन, इन गुड ह्यूमर। लेकिन हम ये बताते हुए कि आने वाले दिनों में लीगल बैटल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम है। GIT कब बनेगी, कौन लोग होंगे, बड़ी अहम बात है। सियासी जमातें जलसों के ज़रिए या खिताब के ज़रिए क्या वाक़तन जजेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बड़ा अहम मामला है। और फिर मैं दोबारा गुजारिश करूँगा, सुप्रीम कोर्ट के पनामा लीक्स के बेंच की जजमेंट को डाइसेंटिंग नोट से गवर्नमेंट नहीं करें। ये लीगल मामला है और बड़ा क्लियर है इसके ऊपर लॉ। अगला सेगमेंट हमारा इमरान खान साहब के हैरान कुन दावे के हवाले से, पंजाब हुकूमत कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है, देखते हैं वो क्या करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, आपको हम अब लाहौर लिए चलते हैं जहाँ पर मलिक अहमद खान साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत मौजूद हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब को कल एक लीगल नोटिस इन्होंने जारी करना है, जो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ ख़ानदान की तरफ से 10 अरब रुपए की रिश्वत की ऑफ़र उनके पास आई थी और मुबैना तौर पर तवक्को ये थी कि वो इस रिश्वत की ऑफ़र को अगर कबूल करते हैं तो पनामा लीक्स के ऊपर अपना मुंह बंद रखेंगे। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया तलत साहब, वालेकुम सलाम सर। ये फरमाइएगा कि आप सुबह नोटिस दे रहे हैं, लीगल नोटिस, वो लीगल नोटिस क्या है, उसमें क्या उसका मतन क्या है, रफली अगर बताएं हमें तो। सर हमने इनको इमरान खान साहब को 3 दिन का नोटिस दिया था। कल चीफ मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि हमें उस शख्स का नाम बताया जाए और अगर आप नाम नहीं बताते तो हम अपनी कानूनी चाराजोई करने का हक रखते हैं। इस पर हमने इनसे डिमांड किया है कि आपने ये फ्रिवलेस, बेसलेस, आपने टोटल फर्जी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जिससे शहबाज शरीफ साहब की शोहरत को नुकसान पहुँचा है। और ये क्योंकि एक इस केस के जो पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस हैं पनामा के, कि एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक पार्शल वर्डिक्ट भी आ गया और एक GIT भी तश्कील दी हुई है। तो इस सिचुएशन में हमने इनकी जब पूरी ट्रांसक्रिप्शन निकलवाई उस इंटरव्यू की, वो ना सिर्फ के मलेशियस था टूवर्ड्स इन पर्सन टू मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बल्कि उसमें तो उन्होंने उसमें कुछ जजेस को भी इम्प्लिकेट करने की कोशिश की कि जो मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि जो लोग बेंच पर बैठे थे। करते रहे, पहला बयान उनका शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक था, नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक था, दूसरा शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक था, तीसरा हमजा शहबाज से मुतल्लिक था और बिलवास्ता तौर पर। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको सिर्फ ये लगा कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ही ज़्यादा हमला है? नहीं, हमने इनके जो तीनों बयानात हैं जी, उनका टोटल ट्रांसक्रिप्शन निकाल कर इन टोटल तीनों को इकट्ठा करके एक खत जो है वो उसको हमने इनको एक लेटर फॉर दैट मैटर कि ये इनको हमने लीगल नोटिस के तौर पे सर्व किया है, जिसमें इसकी जो पूरी शरीफ फैमिली में जिसको इन्होंने इन पर्सन इंजर किया है वो सब अपना कानूनी हक रखते हैं। मैं ऑन बिहाफ ऑफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहा हूँ कि ये लीगल नोटिस उनकी तरफ से इनको जाएगा। तो 3 दिन में इमरान खान साहब को क्या करना होगा कि उनके खिलाफ आपकी तरफ से कानूनी चाराजोई ना हो, क्या करें वो?
اس شخص کا نام بتائیں جس نے ان کو جا کر یہ آفر کی ہے اور جس میں جا کر انہوں نے کہا کہ جی مجھے کوئی ایک ہمارا مشترکہ دوست ہے. یہ سمپل اس کا نام لے کر آئیں کہ وہ کون شخص ہے, کس نے ان کے ساتھ جا کر یہ بات کی. عمران خان کے ساتھ دیکھیں جس کی پوری سیاست کا دار و مدار ہی جو ہے وہ ایک اینٹی کرپشن کیمپین پہ ہے. وہ چاہے جس طرح کی بھی انہوں نے کیمپین کھڑی کی ہے, وہ پچھلے 1 سال سے اپنی ساری سیاست کا محور اس کے گرد گھما رہے ہیں. کیا ہی وہ سچ این ایزی گیٹ گو پرسن کہ ان کے پاس کوئی XYZ چلا جائے اور انہیں کہے کہ اپنی پوری پولیٹیکل سٹانس چھوڑ دیں اور یہ 10 ارب روپیہ لے لیں؟ یہ تو ان کو احساس اس بات کا نہیں ہے کہ یہ خان صاحب آپ نام کیوں ڈیمانڈ ہے؟ آپ کا نام سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگا, آپ کہہ دیں جی کہ الزام جھوٹا ہے لہٰذا ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں. آپ اس میں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ نام وہ دیں؟ یہ آپ کا کام تو نہیں ہے نام جاننا. اس کی بڑی واضح وجہ ہے طلعت صاحب, اس کے کیونکہ کانسیکوینسز ہیں. یہ ایک کیس میں ان کی یہ ایک وتیرہ ہے ان کا, یہ اس میں کیونکہ ایک عدالت کا ایک پارشل ڈیسیجن آ چکا ہے اور اس کے لیگل کانسیکوینسز ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ مجھ پر الزام لگا کر کہ جی پیسے ہمیں 10 ارب روپیہ دے دیں اور یہ 10 ارب روپیہ لے کر آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, تو اس کی جو ہے اس کی لیگل امپلیکیشن ہے. یہ ایک کسی ایسے شخص کے بارے میں الزام لگا رہے ہیں جو کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, ایک جماعت کا سربراہ ہے, ان کے متعلق یہ الزام لگا رہے ہیں. ان کی پرسنل ان کی کوئی ذاتی حیثیت میں نہیں, ان کی پولیٹیکل پوزیشن. شہباز شریف صاحب نے بھی بہت الزام لگائے ہیں, وہ آصف علی زرداری کو کرپٹ ترین آدمی کہتے رہے ہیں. آپ کے لیڈران جو ہیں پیپلز پارٹی عمران خان کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں کرتے رہے. تو سیاسی بیان ہوتا ہے, اس کو پر اتنا سنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دراصل اس کا فرق ہے. اس کا فرق یہ ہے کہ یہ ایک مقدمے سے ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے ایک رشوت کی آفر کرنا, جو کہ ہمارے نزدیک ایک باقاعدہ جرم ہے. اس میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے آفر کیے گئے ہیں کہ آپ مقدمے کی پیروی نہ کریں, آپ خاموش ہو جائیں. تو ہم نے تو قطعی طور پر ان کے پاس نہ کوئی ایسا بندہ بھیجا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی اس قسم کی بات کی. ہم اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں, بلکہ ہم تو سپریم کورٹ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چاہے انہوں نے وہ سیاسی بیان دیا لیکن اٹ واز اے ملیشیس کنٹمپچوس اسٹیٹمنٹ. سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے. بالکل آخر میں اگر میں آپ سے جاننا چاہوں, مختصراً فرمائے گا, ہم اسکرین کے اوپر دکھا سکتے ہیں جو تاریخ ہے مسلم لیگ نواز کی اور جو آپ کی شریف فیملی کی طرف سے جو قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں دی گئیں اور پھر لیگل نوٹس جاری کیے گئے اور درجنوں کے اندر ہیں, اس کے اوپر کوئی فالو اپ ایکشن نہیں ہوتا. تو یہ خالی خولی دھمکی ہے, بعد میں اس کو لوگ بھول جائیں گے. شوگر ملز کے اوپر لگتے رہے اور مریم نواز صاحبہ کے اوپر لگتے الزامات, دھمکیاں آپ دیتے ہیں, فالو اپ نہیں ہوتا. نہیں اس کیس میں ایسا نہیں ہے جی. اس میں اس کی ٹرانسکرپشن ہمارے لائرز کے پاس جا چکی ہے. they have prepared the legal notice. وہ لیگل نوٹس جو گیون ٹائم فریم ہے اس پہ ان کو سرو کر دیا جائے گا. اور وی ول ناٹ ڈو دیٹ کہ ہم پی ٹی آئی کی طرح ان لائک پی ٹی آئی کہ ہم وی ول ناٹ پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس. ہم ان کو پراپر کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن میں لے جا کر ان کی دروغ گوئی کو ثابت کر کے پھر 62-63 کی بحث بھی کھولیں گے اور اس بات کا یقین دلائیں گے ان کو کہ یہ اگر یہ 62-63 نے نافذ ہونا ہے تو یہ لاڑکانہ سے لے کے بنی گالا تک کئی ایسے مقامات آئیں گے جہاں پہ اختلافی نوٹ بھی نہیں آئے گا. بہت شکریہ. امید اور توقع آپ کی یہی امید و توقع لے کے عمران خان صاحب بھی عدالت میں گئے تھے, فیصلہ کچھ اور ہے. بہرحال ایڈیٹوریل کمنٹ ناظرین ہم بارڈرز کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے, اس کو ضرور دیکھیے گا. سیاست تو چلتی رہے گی ناظرین. آئیے چلتے ہیں اہم نقطہ کی طرف جس کا تعلق پاکستان کی سرحدوں پر بنتی ہوئی مخدوش صورتحال سے ہے. ایران پاکستان کی سرحد کے اوپر ایک معاملہ ہوا, 10 ایرانی بارڈر گارڈز مارے گئے. پاکستان کی طرف سے ہائیسٹ لیول کے اوپر اس واقعے پر نہ صرف ایران سے ہمدردی کی گئی بلکہ جو لوگ مارے گئے تھے ان کے لیے مغفرت اور اس کو کنڈیم بھی کیا گیا. ایران کے اندر بہرحال پاکستان کی سفیر کی طلب بھی ہوئی اور باقاعدہ احتجاج کیا گیا. افغانستان کے ساتھ جو ہمارے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ابھی ایک حالیہ اعلیٰ لیول کا ملٹری ڈیلیگیشن افغانستان گیا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کابل اور اسلام آباد کے اندر بڑھتی ہوئی دوریاں بلکہ آپ سرد اور گرم جنگ کے خاتمے کا بندوبست کیا جائے. ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگرچہ میاں محمد نواز شریف اور جنڈال فیملی کی جو دوستی ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن حالات دونوں ممالک کے بہت خراب ہیں. اب بھارت اور افغانستان ایک طرف اور ایران کے ساتھ حالات دوبارہ سے خراب ہوئے. بڑی مشکل سے ایران کے ساتھ جو معاملات تھے ان کو درست کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
اور اس میں کچھ کامیابی بھی ہوئی، لیکن یہ واقعہ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو اس وقت کی فوج کے سربراہ کی جانب سے ISPR کو استعمال کرتے ہوئے ایک بیان داغا گیا تھا جس سے انتہائی بدمزگی ہوئی۔ کلبھوشن یادو کی دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک باقاعدہ اعتراض کیا گیا تھا اور پبلک ڈپلومیسی کے اندر انڈلج کیا گیا تھا۔ پھر جنرل راحیل شریف کا سعودی عرب لیڈ الائنس کی طرف جانا اور ایران کے مزید خدشات، بہرحال بڑی مشکل سے ایران کے ساتھ معاملات کو طے کیا، لیکن بارڈر کے اوپر حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کا اپنا ایجنڈا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر را آپریٹ کر رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے اپنے انٹرسٹ ہیں، لیکن اگر پاکستان کے ساتھ جن ممالک کی سرحد ملتی ہے ان میں سے 4 میں سے 3 پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو ہماری لمحہ فکریہ ہے۔ اور اوپر سے پھر پاکستان کی سرزمین کے اوپر ڈرون حملہ بھی ہوتا ہے، ریئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بین الاقوامی نیوز ایجنسیز کو کوٹ کرتی ہیں۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ہم مکمل طور پر اس کے اوپر ہم نے خاموشی اپنائی ہوئی ہے، اور ہم بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے بارڈر محفوظ ہو گئے ہیں۔ اذربائجان کی اگر آپ داستان سنیں تو ہم کہتے رہے ہیں جی کہ 110% کامیابی ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود ڈرون حملہ ہونا، ہماری طرف سے مکمل خاموشی، باہر کی نیوز ایجنسیز کا یہ بیان کہ شاید اس کے اندر دہشت گرد مارے گئے ہیں ہماری سائٹ کے اوپر، ہمیں اپنے بارڈرز کو بہتر مینج کرنے کی ضرورت ہے اور مکمل طور پر شفافیت لانی ہے ہمیں ان بات چیت کے معاملات کے اوپر۔ ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ڈومیسٹک سیاست جس طرح مرضی جائے، لیکن بارڈرز کی جو حفاظت ہے اور وہاں پر جو آپ کو ایک تلاطم خیزی نظر آتی ہے، اس کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی اہم معاملات ہیں۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔